اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت نملة یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نرنا کی سرزمین پر آج سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ جمع ہونا ہمارے اپنے زندگی میں تبدیلی کا مؤثر ذریعہ بھی ہو اور ہم سب کی مغفرت کا سبب بھی بنے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس وقت میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ زندگی کیسا گزارنا وہ طریقہ بتلایا۔ ہم اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، لیکن سرکار کی جو ہدایتیں ہیں کہ مسلمان کس طریقے سے دوسرے مسلمان کے ساتھ زندگی گزارے، وہ سرکار کی ہدایتوں کو اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو ہم بھلا دیے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگی میں محبتیں نہیں ہیں، ہر کوئی دوسرے کو کاٹ کھانے کی نظر سے دیکھ رہا، کب ماروں رے، کب موقع ملتا، میرے سامنے جا رہا ہے نے دے، ہر آدمی دوسرے آدمی کے تعلق سے ایسا سوچ رہا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو اور اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو اور اپنے امتیوں کو طریقہ بتلایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا زندگی گزارنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ زندگی گزارنے کے دو طریقے بتلائے، دو کام دیے۔ کتنے کام دیے بھائی؟ آپ حضرات اور قریب ہوتے تو اچھا تھا، تو یہ لائٹ کی وجہ سے مجھے دکھ رہا بھی نہیں، اور تھوڑا قریب آ جائے تو انشاءاللہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ چلے جی ایسا کریں۔
बीस मिले नहीं नहीं आदमी ऐसा ज्यादा हुए साग बढ़ती है आदमी ऐसा बहुत ही साग बढ़ती है माशाअल्लाह, आप हजरात हमारा साथ देते रहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को आपस में किस तरीके से जिंदगी गुजारना चाहिए, उसके लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तरीके बतलाए। और अगर सरकार की ये बताई हुई बातें और ये 2 तरीके हम अपनी जिंदगी के अंदर अगर हम ला लें तो खुदा की कसम हमारे जो मुंह, एक भाई का मुंह इधर है तो दूसरे भाई का मुंह उधर है, सच्चे रिश्तेदारा है, सास का मुंह उधर है, भाभी साहब बहू का मुंह इधर है, बाबा का मुंह इधर है, बेटे का मुंह इधर है, दामाद का चेहरा इधर है, ससुरे का चेहरा इधर है। एक मस्जिद में नमाज पढ़ते, एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ते, एक गली में रहते, एक रोड पे चलते, एक नल का पानी पीते, उन्हें आया तो इन्हें दूर खड़े को है, इन्हें गया तो उन्हें चले जा रहा। जिंदगी है नहीं हमारी ऐसी। क्यों है? इस वास्ते है कि सरकार ने जो तरीका बतलाया हम उसको लपट के बोल साहब तुम ही अमल कर लो, तुम्हारे को मालूम, तुम ही पढ़ लेना, तुम ही अमल कर लेना। अपन सब आजाद है, हिंदुस्तान आजाद, हम भी आजाद। इसलिए इस वक्त में जो गुफ्तगू की जा रही है वो बड़ी अहम गुफ्तगू है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहली बात एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के साथ कैसा जिंदगी गुजारना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, चाहे उन्हें पठान खानदान का रहने दे, चाहे उन्हें शेखा रहने दे, चाहे वो मोहम्मदी रहने दे, खानदान उसका कुछ भी हो, कलमा पढ़ने की वजह से ये भी भाई ये भी भाई, दोनों ऐसे हैं जैसे कि एक माँ के 2 बेटे। हमारे सरकार की नजर में खानदान की वजह से तफरीक नहीं। हमारे इस्लाम में इनो पटेला है, इनो मजकूरिया है, इनो जमींदारा है, इनो दुकानदारा है, उनो नीचे बैठना, इनो ऊपर बैठना, ऐसी तफरीक नहीं है। कुरान ने साफ तौर पे कह दिया, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। ऐ लोगों, हमने तुम सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। तुम्हारे अंदर खानदान हमने अलग अलग क्यों किए? ताकि पहचाने जाए कि ये फला है, ये फला है। सिर्फ पहचान के वास्ते कबीले अलग किए, लड़ लेने के वास्ते नहीं, एक दूसरे को गिराने के वास्ते नहीं। फरमाया कि जी साहब जो है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम सब के सब एक माँ बाप की औलाद हो। अल्लाह के यहाँ मुकाम और मर्तबा खानदान की बुनियाद पर नहीं, ओहदे की बुनियाद पर नहीं, पैसे की बुनियाद पर नहीं, इमारतों की बुनियाद पर नहीं, कपड़ों की बुनियाद पर नहीं। अल्लाह के यहाँ मुकाम और मर्तबा तो तकवे की बुनियाद पे है। इसलिए पहली बात जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के साथ ऐसा जिंदगी गुजारना जैसे 2 सगे भाई आपस में जिंदगी गुजारते हैं। देखो 2 सगे भाई है, छोटा भाई गलती करा तो बड़ा भाई संभाल के चलता, नहीं गला पकड़ता। क्या बोलो आप लोग? संभाल के चलता। छोटा है जी नादान है, बोलता
चौरे क्यों बोला? आइंदा से नहीं बोलना। बड़ा भाई संभाले चलता नहीं चलता। बड़ा भाई अगर कोई ज्यादती करा, कोई बात बोला, कोई तंबी करा, कोई मारा, तो छोटा क्या बोलता? हो जी बड़े हैं बोल को मारे, बड़े से मारे ना, कोई दूसरे मारे क्या? छोटा गलती करा तो बड़ा संभाल लेके चल रहा, बड़ा अगर ज्यादती करा तो छोटा बड़ा समझ के माफ कर दे रहा। ये भाया भाया में होता नहीं होता घरों में? सरकार फरमा रहे अगर तू मेरा उम्मती है, अगर तू मेरा कलमा पढ़ता है, अगर तेरा ईमान है मैं आखिरी नबी हूं, मेरी सिफारिश और मेरी शफाअत से तेरी मग़फ़िरत होगी, अगर तुझे इस बात का यकीन है तो फिर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ ऐसा जिंदगी गुजार जैसे कि दो सगे भाई जिंदगी गुजारते। कि अगर इससे गलती हो गई तू संभाल लेके चलना, उससे गलती हो गई तू संभाल लेके चलना, आपस में गले नहीं पकड़ लेना, एक दूसरे से जी साहब लड़ाई झगड़ा नहीं करना। जैसे दो भाई अगर कभी कभार हो भी गया, थोड़ी देर मुंह फुला लेके रहते, फिर उसके बाद में से ये उसको सलाम करा, ये इसको सलाम करा, गुस्सा खत्म हो गया। होता नहीं होता? अगर मुसलमान आपस में कभी किसी मामले में ऐसी नौबत आ भी गई तो ये सालों तक लेके नहीं चलना है, महीनों तक लेके नहीं चलना है। अब क्या हो रहा? हमारे कुल को नहीं बनता जी मुल साहब, अरे सके चीज चला रहे, कैसा नहीं बनता? कह तो नहीं जाते मैं उनके घर को, कहीं की भी जाता रहते रहे, बाबा का भाई चला, हमारे कुल को नहीं बनता। सही है। आप बोलिए हमारे कुल को नहीं बनता, फिर तो कलमा क्या पढ़ रहा है? किस नबी के नाम के नारे लगा रहा है? किस नबी के नाम के फरारे लगा रहा है? जो नबी तुझे हिदायत दे और ये बोले तू मुसलमान है, दूसरे मुसलमान के साथ अगर वो जुल्म करा भी, अगर वो कुछ ज्यादती करा भी, थोड़ी देर गुस्सा बाद में भाई भाई बन के रहना। नबी हिदायत दे और हम उसको लपट के रख दे और बोले कि साहब हम उनको हमारे को उनको नहीं बनता, हम जाते तो नहीं। नबी की बात ठुकरा के तू आखिरत में कैसा कामयाब होगा? हुक्म दिया एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ कैसा रहना? भाई भाई बनकर जिंदगी गुजारना। आज ये चीज नजर आ रही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी भाई भाई के ऊपर जुल्म करता क्या, सताता क्या? ला यज़लिमुहु, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ जिंदगी कैसा गुजारे, मुसलमान होने की हैसियत से हम किसी के ऊपर ज्यादती नहीं करना। पैसे के नशे में, ओहदे के नशे में, भी मुकाम और मर्तबे के नशे में, क्या तू बोलने का मेरे का क्या बताता? चल तेरा बाबा मेरे को मजबूरी करा तो है, मेरे का क्या बताता तू? इस्लाम के अंदर किसी के ऊपर जुल्म मत कर, क्योंकि वो कुछ भी होगा लेकिन कलमा पढ़ने वाला तेरा भाई है, नबी का गुलाम है। जितना मुकाम तेरा है उतना मुकाम उसका है, जितना रुतबा तेरा है उतना रुतबा नबी की नजर में इसका भी है, दोनों बराबर है। इसीलिए फरमाया ला यज़लिमुहु, कोई मुसलमान इस्लाम हो, नबी का गुलाम हो, नबी का कलमा पढ़ता हो, नबी का नाम लेता हो, वो किसी दूसरे मुसलमान पर क्या नहीं करता? जुल्म नहीं करता। ला यज़लिमुहु, सरकार ने क्या फरमा? अपनी तरफ से किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं देना, किसी को नहीं सताना, किसी को बुरा नहीं बोलना, क्योंकि वो भी मुसलमान भाई है। हमको क्या हक है किसी को बुरा बोलने का, किसी को जी साहब जो है सताने का, किसी को अपनी तरफ से तकलीफ देने का? भाई तो भाई को संभाल के चलता है, भाई भाई को लेके चलता है। तकलीफ तो दुश्मन को दी जाती है। ये दुश्मन कैसा? ये जो कलमा पढ़ने वाला है, उसका नबी तेरा नबी एक, उसका कुरान तेरा कुरान एक, उसका खुदा तेरा खुदा एक, उसकी मस्जिद तेरी मस्जिद एक, उसका इमाम तेरा इमाम एक, फिर लड़ाई कैसी आ? कोई जुल्म नहीं करना। किसकी हिदायत है ये? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है। अपनी तरफ से हम किसी को सताना नहीं। आगे फरमाया वला युसल्लिमुहु, सताना नहीं, मुसीबत में अगर फंस गया छोड़ को नहीं भागना,
اس کا ساتھ دینا. اگر کوئی مصیبت آ گئی، ایک کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا، انہیں جانے اس کا کام جانے، اپنے کئی پوچھی اپنا اپن دیکھ لو. ارے مسلمان بھائی ہے رے، بہن کی شادی کو تپنا پڑتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، رچا کو ہاتھ کہاوا لگانے کا ہمارے ہاتھ تو جب یہاں کیا ہو گلے سن کر لیتا کہیں کو نہیں، بڑے بڑا مانا کھانا ساتھ دیتا ہے، پریشان ہوا تو نہیں. ابھی بازو کھڑے کو ہنستا ہے، اچھا ہوا بیٹے کو کل تک مجھ پہ داؤ دے رہا تھا. ہم کوئی مسلمان بھائی کسی مصیبت میں پھنس رہا، کسی پریشانی میں آ گیا، بہن کا رشتہ ہوتے ہوتے پریشانی میں آ گیا، بابا ایک دم بیمار ہو گیا، دوا خانے کو لگ گیا، ایک دم پیسے لگ گئے، پیسے نہیں ہے، قرضوں کے پالے ہو گیا. لگا لیں گے، بابا کو لگاؤں گا، ہمارے آپ کو لگا ہے کہ ہمیں کیا دینے کا. فرمایا مصیبت میں ایک بھائی دوسرے بھائی کے کیا آتا ہے؟ کام آتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مصیبت میں چھوڑ کے نہیں جاتا بلکہ اس کی مدد کرتا. یہ پہلا کام ہے. ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنی زندگی گزارنے کے اندر اس کا خیال کرنا کہ ہم اپنی طرف سے کسی کو نہیں ستانا. ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ ہماری طرف سے ہم کسی کو، کیونکہ وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہے، ہمارے نبی کا نام لینے والا ہے، ہمارے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے. میں جس نبی کو مانتا ہوں وہ بھی نبی کو مانتا ہے. میں اور وہ دونوں ایک ہی نبی کے امتی ہیں. پھر کیسا ہم ایک دوسرے کو ستائیں گے؟ ہم دونوں تو آپس میں بھائی بن کے رہنا. اگر وہ ظلم کر رہا، ہم بڑے ہیں تو ہم بڑے سمجھ کے جی صاحب دل بڑا کرنا. ہم چھوٹے ہیں تو جی ہمارے بڑے ہیں، بولے تو کیا ہوا، بڑے لوگ نہیں بولتے کیا، بول کے سنبھال لینا. یہ ہدایت زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سرکار نے دیا. اب ذرا دیکھو، سرکار فرما رہے مسلمان کو تکلیف نہیں دینا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ آئی نہیں ہے اتنی بات. اب جوڑے کی رقم مانگتا ہے، ستاتا ہے نہیں ستاتا ہے؟ بولو، ہم نہیں بولتے ہیں ستاتا ہے نہیں. کہاں سے تو بلا ہمارے کیا کرنے واسطے بیٹے کو چپٹ پڑایا ہوں. بابا کی نیند اڑ گئی، نہیں اڑ گئی بچی کی؟ اور جی 50,000 دیں گے بول کو میں سمجھے تو 1,00,000 پوچھتا ہے، کہاں سے لاکھ دینا؟ ہے سو زمینہ بیچ دیا، گھر رہن ڈال لیا، یہ صاحب اما کا پورا زیور نکال لیا. پیٹو جی صاحب جو اس کے مطالبے پورے نہیں ہوتے ہیں، کیسا کرنا؟ تیرے ایک حرکت کی وجہ سے اس کے پورے گھر کی نیند ختم ہو گئی. ہو گئی نہیں ہو گئی؟ پھر کیسا رہا؟ مسلمان تو مسلمان کے ساتھ کیسا زندگی گزارے؟ ستائے نہیں. جوڑے کی رقم بول کو ستایا، پہلی سلامی میں توال نہیں دیا بول کو لڑیا، پہلی جزگی میں لگ جا خرچہ نہیں کرا بول کو لڑیا. جی صاحب میرے نام کے جی صاحب وہ فلاں سلامی میں ایسا سامان نہیں دیا بول کو لڑیا. پھر اس کا گھر کو آیا تو مرغی نہیں کاٹے بول کو لڑیا. وہ تپ پلا یہ لڑتا ہے نہ لڑتا ہے؟ ارے تو داماد بن کو جا کو خاندان میں خوشیاں دینے کا، داماد بن کو جا کو گھر کی جھاڑو جیسا پورا صاف کرتا ہے. تکلیف دے رہا ہے ذرا، پھر کیسا شفاعت کی تھی؟ خالی اللہم صلی علی محمد ہو سکتا آ جاتی شفاعت. سرکار تو زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتلایا اس کو اوپر لپٹ کے رکھ دیا. مول صاحب تمہیں پڑھنا کتاب میں تم ہی عمل کرو، ہمارے کو نہیں بولنا. وہ سو پاپا تنخواہ دیتے ہیں نا تمہاری، تمہیں عمل کر لو، ہمیں نہیں کرتے. پھر آپ بولیے کیا یہ طریقہ سرکار نے بتایا؟ آج ہم مسلمان اور خصوصیت کے ساتھ جیسا نوجوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں کتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں صرف اس پیسے کے نہ ہونے کی وجہ سے. ہم ہو کر ہم اپنی جی صاحب کلمہ پڑھنے والی بچیوں کے لیے کیسی مصیبت کھڑی کرے نہیں کرے. ہاں جی صاحب پہلی سب پہ نماز پڑھ رہی، کیا کرنا؟ بچہ سنتا نہیں ہے. وہ صاحب میری کیا چلتی، میں تو خالی چبوترے بیٹھ کو اٹھا چمہ کھیلنے والا. بیگم کی چلتی انہوں بولے تو سننا ہے تو نا.
تمہیں قسم کھیلنے کے خالی. آخر پھر بیٹا کس کام کا؟ بیٹا نہیں سنتا. آج بیٹا سنتا، اندر والی نہیں سنتی. پھر آخر مرد کیسا تو؟ جب تیری گھر والی تیری بات نہیں مانتی، تو سمجھا نہیں سکتا، شہروانی کو منا نہیں سکتا. اللہ کی بندی، ہمارے وجہ سے اس کی بیٹی کو نارثت بہت ہے، اس کے دل کا ٹکڑا نارثت بہت ہے، پھر اس کے سامان، اس کا سیسم جہاں سمسار کے واسطے اس کو پریشان کیوں کرنا نہیں بتا سکتا. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا طریقہ یہ بتلایا، مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینا، ستانا نہیں. اگر ستاتا ہے فرما مسلمان کو ستانا حرام ہے. یہاں تک فرمایا راستے میں اگر تکلیف دینے والی چیز ڈالا آمدن حرام کام کر رہا ہے، اس کے لیے مصیبتیں کھڑا کرنا حرام ہے، کیونکہ اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی حرکت سے کسی کو تکلیف نہیں دینا. یہ سرکار نے زندگی گزارنے کا پہلا طریقہ دیا. آج کہاں ہے یہ؟ کہاں ہے یہ؟ دو بچوں کی اماں ہو گئی لیکن لڑائی برابر چل رہی ہے. اور تو اور جس بیوی سے شادی کر لیے پی کو اس سے لڑتے ہیں. لڑتے ہیں نہیں لڑتے ہیں؟ رات میں 2 بجے تک بیٹھ کو، تیرا بابا گئے تو مرغی نہیں کاٹیا گئے، تیرا بھائی کو بلا، میرے کو اکیلے بیٹھ کو کھاؤ، بول کو میرے ساتھ نہیں کھا تیرا بھائی. یہ کوئی فرض ہے لڑنے کے واسطے، لڑائی نکالنے کے واسطے؟ تانک ڈالنے کو چبوترے بیٹھی، خود کی نیند بھی حرام، محلے والے گلی والوں کی نیند بھی حرام. یہ کیا پوڑ ہے جی یہ گھر، یہ گلی میں گھر لے کو ہو رہا نہیں ہو رہا. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنی وجہ سے دوسروں کی نیند کو حرام کر دیں. یہ ایذائے مسلم نہیں ہے، مسلمانوں کو تکلیف دینا نہیں ہے. جبکہ ہمارا اسلام یہ کہہ رہا ہے راستے میں تکلیف دینے والی چیز بھی نہیں ڈالنا. کاٹا کاچ رہے تو اٹھا، صدقے کا ثواب ملے گا. اپنی زبان سے کسی کو بڑی بات مت بول، گالی گلوچ مت کر، فحش باتیں مت کر، تاکہ دوسروں کا دل نہ ٹوٹے. حضور نے تو یہ سکھایا، سرکار نے تو یہ بتایا. خالی سرکار بول رہے، سرکار کی جو ہدایت ہو لپٹ کے رکھ دیا، ختم. اس لیے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنا، سرکار نے ہم مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ ہم آپس میں بھائی بن کر زندگی گزارے. ہم ہر آدمی اپنے میں سے، مرد ہو، عورت ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر کوئی یہ فکر کرے میرے سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا. کیا فرما؟ اگر تکلیف ہو بھی گئی، انسانی ہے، فرشتے تو نہیں ہے، کبھی اگر غلطی ہو بھی گئی معافی چاہ لے. تو پہلا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ہم مسلمانوں کو جو طریقہ بتلایا وہ کون سا طریقہ ہے؟ کہ اپنی ذات سے ہم کسی کو تکلیف نہ دیں. اپنی ذات سے ہم کسی کو تکلیف نہ دیں. پہلی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کی یہ بتائی. دوسری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ صرف کسی کو تکلیف دینے سے ذمہ داری ختم نہیں ہوتی کہ ہم کسی کو نہیں ستا رہے بھائی، یہیں تک ذمہ داری نہیں ختم ہوتی. زندگی گزارنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جو زندگی گزارے گا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ زندگی ایسا گزارے کہ اس کی مدد کرے، اس کی خدمت کرے، اس کے کام آئے، اس کے ساتھ یہ سب ہم تعاون کریں. یہ ہمارا فرض ہے. صرف ظلم نہیں کرنا، اتنی ذمہ داری سے یہ سب جو ہے آدمی
مسلمان کامل نہیں بنتا، اس کے ساتھ جو ہے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے دوسروں کو کیا کریں، مدد کریں، دوسروں کی مدد کرنا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں جو مخلوق کے ساتھ بے صاحب خدمت کا معاملہ اور ان کی مدد کا معاملہ کرتے ہیں. قرآن کریم کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دوسروں کی خدمت کرنے اور مدد کرنے کے اوپر ایسے ایسے چیزوں کے تذکرے کیے، ہم اور آپ اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، لیکن اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر کے بتلا دیا. ہے تو چیز حقیر، لیکن یہ دوسروں کے کام آنے کی وجہ سے ہم نے قیامت تک باقی رہنے والی کتاب کے اندر اس کا ذکر کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں. اللہ نے ان کو ایسی سلطنت دی، ہواؤں کے اوپر ان کا تخت اڑتا تھا، اتنی بڑی جی صاحب سلطنت دی. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں پہ سے جا رہا تھا اور فوجی ان کے ساتھ میں تھے. نیچے فوجی، کھول فوجی بھی ہیں، اور حضرت سلیمان کا پورا لشکر آ رہا. جنگل میں چیونٹیاں جو رہتے نا، چیونٹیاں معلوم؟ ہاں، چیونٹیاں جو جیسا جنگل میں پھرتی ہیں لال اور کالے، اس میں سے بڑی چیونٹی نے جب دیکھا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے تو اس نے اپنی چیونٹیوں سے کہا ادخلوا مساکنکم، ارے وہ چیونٹیوں، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں غفلت میں کسا کھندلے میں نہ آ جائے. ایک چیونٹی دوسرے تمام چیونٹیوں کی فکر کری، ان کی جان بچانے کی فکر کری، اعلان کری سب کے درمیان میں. یہ کون بول رہے ہیں؟ اللہ میاں بول رہے ہیں. پھلی کی بنڈی کی کہانی نہیں ہوتی ہے. وہ ایک چیونٹی نے اپنے دوسرے چیونٹیوں کی جان کی فکر کی اور کہا ادخلوا مساکنکم، سب اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ. چیونٹیوں کا ذکر کتنی حقیر چیز ہے ہماری نظر میں، ایسا مسل کے پھینک دیتے، پیر میں آئے تو اس کی جیسا کوئی رعایت نہیں کرتے. لیکن اللہ نے قیامت تک باقی رہنے والی کتاب میں چیونٹی کا ذکر کر کے بتلا دیا. اس کا ذکر اس لیے کیا گیا اور یہ واقعہ اس لیے بتایا گیا تاکہ قرآن پڑھنے والوں کو معلوم ہو جائے جب تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ مدد کا معاملہ کرو، ان کو خیر پہنچاؤ، ان کی بھلائی چاہو، ان کی مدد کرو، اللہ کی نظر میں جیسے یہ چیونٹی کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا، تمہارا مقام بھی اللہ کی نظر میں ایسے بڑھ جائے گا. کیا آج ہمارا بھائی، آج ہماری بیوی، آج ہمارا سسرا، یہ جو رشتہ داریاں ہیں، کیا یہ ان چیونٹیوں سے بھی گئے گزرے ہیں؟ شراب پی کے ان کو مارتے ہیں، جوڑے کی رقم کے لیے ان کی راتوں کی نیندوں کو حرام کر رہے ہیں، اور یہ باہر آ کے نعرے لگا رہے مر گئے یا رسول اللہ، مر گئے یا رسول اللہ. سرکار کی شفاعت ایسے ملے گی؟ ایک چیونٹی نے اپنی دوسری چیونٹیوں کا خیال کیا، مدد کیا، ان کی جیسا خیر خائی چاہیے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب پہچانتے نا حضرت بلال کو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار تھے. کیسی خدمت کرتے تھے حضرت بلال؟ سرکار سے آگے آگے رہتے تھے، ہاتھ سے جو ہے لکڑی ہوتی اور لکڑی سے کانٹا، پتھر، اینٹ جو بھی راستے میں آتا ہٹاتے، سرکار کی سواری آسانی سے چلے جائے. یہ آگے آگے رہتے. خدمت ہے نہیں ہے، راستے سے کانٹے ہٹا دینا، پتھر ہٹا دینا، تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال، جنت میں تمہارے چلنے کی آواز سنائی دے رہی ہے، کیا بات ہے؟ کہاں ہے کالے رنگ کے اعتبار سے کالے ہیں، رنگ کے اعتبار سے کالے ہیں حضرت بلال. لیکن سرکار کیا فرما رہے؟ بلال تمہارے پیروں کی آواز کہاں ہے؟ جنت میں. جنت میں ہے. کیوں؟ حدیث لکھنے والوں نے لکھا
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں داخل ہوں گے، پہلے حضرت بلال داخل ہوں گے، پیچھے ہمارے سرکار داخل ہوں گے، کیونکہ یہ خادم ہے۔ اونٹ کی جیسا لگام اور اس کی رسی نوکر پہلے پکڑ کے چلتا ہے آگے آگے، اور اس کے اوپر شاہی سواری ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ سرکار سے پہلے کس کے قدم پڑے جنت میں؟ حضرت بلال کے۔ کیوں؟ دنیا میں خدمت کیا حضرت بلال نے، دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب خدمت کی۔ کیا خدمت ہے؟ راستے سے کانٹے ہٹا دیا، یہ سب راستے سے جو ہے تکلیف دینے والی چیزیں ہٹائی، نبی کی خدمت کی۔ خدمت کا صلہ اللہ نے یہ دیا، جنت کے اندر حضرت بلال کو آگے پہنچا دیا۔ یہ خدمت ہے، یہ اس کا صلہ ہے۔ یہ آج ہم مسلمان آپس میں زندگی گزار رہے ہیں، قصاب بن کے زندگی گزار رہے ہیں۔ کیسا اس کے گھر کو لوٹ لوں، کیسے اس کے گھر کے سامان کو لے لوں۔ مسلمان کے ساتھ یہ سلوک کرے اور پھر اس کی امید رکھے اللہ میاں ہمارے حالتوں پر رحم نہیں کر رہا، اللہ میاں ہماری دعائیں نہیں سن رہا۔ ارے دعائیں کیسے سنے گا؟ تو ادھر ستا کیا اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا، تیری دعا کے اندر اثر کیسے پیدا ہوگا؟ آج ہر طرف سے جو کاٹے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، ہر طرف سے گر گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے ہم نے اللہ کے بندوں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا۔ یہ بوڑھے باپ کی آہیں کیا خالی جائیں گی؟ جب کہ سرکار نے فرما اتق دعوت المظلوم۔ ارے میری بات سمجھ میں آ رہی؟ پہلا طریقہ زندگی گزارنے کا حضور نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کے ساتھ بھائی بن کر زندگی گزارے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ ظلم کرے نہ اس کو صاف پریشانی کی حالت میں چھوڑ دے، اس کی مدد کر رہا۔ اور دوسرا طریقہ فرما کہ من کان فی حاجت اخیہ، اپنے بھائی کے کام بنانے میں حساب مدد کرو۔ اس کی بچی کی شادی آ گئی، حساب جو ہے مدد کرو۔ اگر اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا اس کی مدد کرو۔ مدد کرنے کی وجہ سے اللہ کے پیارے بن جاؤ گے۔ اگر یہ دو طریقے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے بتائے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر جاری کر لیں، بولو ادھر ایک کامو ادھر ایک کامو رہتا؟ ارے رہتا؟ نہیں رہتا۔ آج دیکھ لو، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ کے ایک مسجد کے دروازے سے نکل رہے ہیں، انہیں ادھر کھڑے ہوئے ادھر کھڑے ہوئے، کیا رہے دیکھتا ہے میرے پوچھو، ہاں میں تیرے کو دیکھ رہا، کیا بول رہا کیوں انہیں بولتا دیکھ لیتا ہوں میں، انہیں ادھر کھڑے کو اس کی بات ہے، ادھر کھڑے کو ادھر بات ہے، ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھے۔ بولو دلوں میں محبت ہے؟ کیسی زندگی ہے یہ؟ زندگی تو محبت والی، ایک دوسرے کو دیکھے تو دعا دو۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھتے سلام کرو تاکہ محبت میں اضافہ ہو۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اس وقت میں تو حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے سرپرست ہیں، حضرت والا تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت کے آنے تک کچھ گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ میں نے دو باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بنیاد پر ہم لوگ جمع ہوئے۔ سرکار نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، ہم ایک دوسرے کے مددگار بن کے زندگی گزاریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے کسی کو بھی ہمت نہیں ہوتی ہمارے اوپر انگلیاں ڈالنے کی۔ جب ہم نے یہ چھوڑ دیا پھر ہر کوئی ہمارے اوپر ہاتھ ڈالنا شروع کیا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔